बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्ते मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही काबिल एहतराम हमारे मोहतरम साहबजादा साद अख्तर साहब, हमारे रूहानी स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, फातोपलियात का घेरा होना, इमिग्रेशन का मसला होना, बच्चों के बारे में जानना, बच्चों की कंपैटिबिलिटी जानना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप लोग मूव करना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई लैंड जो है वो परचेज करना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको इस्तिखारा भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ रूहानी मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे प्रोग्राम का ये दुरानिया जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 1 घंटा है और इस 1 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी मज़हब से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी, वो सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयत के ज़रिए ही प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनकी कॉल नहीं लगती या प्रोग्राम के बाद कॉल करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि शाहजी के नंबर जो हैं वो टेलीविज़न पर डिस्प्ले हैं, आप नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफादा हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल हैं आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान जो हमारी गलती, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ, गुनाहों को देखते हुए दरगुजर फरमा कर हम पर अपनी रहमत कर रहा है। यकीनन हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। बेशक। हम छोटी छोटी परेशानियों पे परेशान हो जाते हैं, हमें तो उलमा ने ये बताया कि बड़ी परेशानी पे भी परेशान ना हो। पता नहीं इससे कितनी बड़ी परेशानी से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, और खुदा न खास्ता वो परेशानी आ जाए तो आप कहेंगे कि वो परेशानी कदरे कम थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात पे शाकिर रहना चाहिए। खुश हैं तब भी, परेशान हैं तब भी, कोई ये अल्लाह की रज़ा है। लेकिन यहाँ ये बात कह देना ज़रूरी है कि अल्लाह से मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुआ करना नहीं दुआ मांगनी मत छोड़ें, चाहे मोमन का वेपन है ये। हाँ, वो मोमिन का वेपन, बिल्कुल सही कहा। यही है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, चाहे हमें खाने में नमक कम है वो भी अपने अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि मांगने का सवाब है। अल्लाह ताला से जब भी मांगेंगे अता भी होगा और सवाब भी मिलेगा। तो क्यों ना हम फारग बैठे हुए अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, कलमा तैयबा का विर्द करें। तो ये हमारे लिए आसानियाँ, काफ़ी सारी आसानियाँ और बंद दरवाजे जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। दीन और दुनिया दोनों अच्छे होते चले जाते हैं। तो मेरी तमाम लिसनर्स से तमाम व्यूअर से ये ख्वाहिश है कि वो प्लीज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से कभी गाफिल मत हों। आपको नहीं काम, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, लेकिन अल्लाह की रज़ा तो बहरहाल आपको चाहिए ना। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त जारी रखें, अल्लाह के साथ राबता मुनक़ता कभी ना होने दे। अल्लाह ताला तो मुंतज़िर है, मेरा बंदा कब मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी रहनुमाई करूँ, मैं कब उस पर अपना करम फरमाऊँ। करम तो फरमा रहे हैं। और देखिए, मैंने एक दफ़ा पहले बात की, फिर की और आज फिर किए देता हूँ कि कभी भी किसी को ये दुआ मत दें कि अल्लाह तुम पर रहम करे, बल्कि यह कहा करें अल्लाह तुम पर और रहम करे, क्योंकि अल्लाह तो ऑलरेडी रहम कर रहे हैं। उनके अल्लाह ताला तो मेहरबान और रहीम है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह रहमान और रहीम तो हैं ही हैं। तो हम क्यों कहें कि वह अल्लाह तुम पर रहम करे, लिहाजा कहा करें अल्लाह आप पर और रहम करे। तो चूँकि रिसर्च का सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहता है और वो हम कभी आपसे पिनहा नहीं रखते, हम कभी तंग नज़री का सबूत नहीं देते। कुछ दिन पहले मैंने छोटी सारी एक बात की, वक्त की कमी की वजह से बात मुकम्मल नहीं कर सका, तो आज किए देता हूँ कि अक्सर आप सुनते होंगे कि फ़लाँ बच्चा छोटा, यानी पैदा हुआ भी महीना 1.5 महीने या चंद दिन का, हत्ता कि साल का भी हो गया तो डरता बहुत है। तो देखिए, वो डरता, उसके ऊपर मैंने हल्की सारी बात की, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज तसल्ली से सुनिएगा। तो माँओं का फ़र्ज़ है कि बच्चा मासूम है, वो गाफिल है, कब उसको अपने रफ़ा हाजत के लिए कब उसने वो तो उस पर कंट्रोल नहीं है उसका। जब वो बाशऊर होगा तो वो खुद चल के जाएगा और या अपनी माँ को बताएगा या जिस किसी को बताएगा कि मुझे हाजत है। तो जितनी देर वो नहीं इस काबिल होता, तो वो
بے توجہ کی وجہ سے وہ کافی دیر ناپاک رہتا ہے. تو اسی دوران ناپاک، کیونکہ باہر کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں یا ڈرنے والا عمل وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی طرف تو ضرور توجہ دیا کریں. ماؤں کا فرض ہے، بلکہ باپ کا بھی فرض ہے. گھر میں بڑا بھائی ہے، بہن ہے، وہ فوراً آگاہ کرے کہ بھائی یا چھوٹی بہن ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے، تو اس کو فوراً ریپلیس کیا جائے، اس کو پاک کر دیا جائے. تو یہ ایک ایسے عمل ہیں جو آپ پہ فرض بھی ہیں، بچے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور جو بعض اوقات تو ایسے اثرات اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں جو پھر زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتے. ناپاکی کی وجہ سے. ناپاکی کی وجہ سے، ہاں ناپاکی کی وجہ سے. اور اس لیے میں تمام جو مائیں ہیں، باپ ہیں، جو بھی گھر کے اندر رہتے ہیں، ان سے یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ اور سجیشن دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو فوراً جو ہے وہ پاک صاف کر دے، تاکہ وہ اس خدشات سے بچ کر رہیں. اچھا شاہ جی، یہاں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسی بات ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی روحانی پروگرام میں، لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح روحانی مسائل کی طرف ہی جا رہا ہے کہ بچے ناپاک ہیں، ان کی فوری طور پہ ان کو جب پاک نہیں کیا جاتا، صاف نہیں کیا جاتا، تو وہاں پھر بہت سے اثرات جو ہیں ان کے اوپر افیکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج کل تو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب بات کر رہی ہوں پروگرام میں اینی وے، کہ بچوں کا جیسے نیپیز کی بات آ جاتی ہے کہ جی فل نائٹ جو ہے وہ آپ کو چینج نہیں کرنا، ایک دفعہ لگا دیا کہ بچہ سونے لگا ہے، لگا دیا، اب ہمیں صبح اس کو صاف کرنا ہے. اب بچہ کتنی دفعہ اس کو گندا کرتا ہے یا کیا ہے یا کس طرح ہے، یا دن میں بہت مائیں کچھ اس طرح سے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ پھر ہماری رہنمائی کیجیے. آپ ذرا کیا کہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہ چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا نیپیز جب یہ نہیں آئی تھی تو بچے بہت کم ڈرا کرتے تھے، مائیں بہت صحت مند بھی ہوتے تھے. ہاں، اور جو تھی مائیں جو تھیں رات کو بھی ڈیوٹی دیا کرتی تھی، فوراً اس کو بھی میرا بچہ سکون سے سوئے اس کو فوراً پاک صاف کرتی تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک رہتے تھے. اب جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے، میں مخالفت تو خدا نہیں خواستہ کرتا، یہ ایسی چیزوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن ڈیووشن جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے جو پہلے ماؤں کی ہوتی تھی، وہی کرنی چاہیے. اپنے آرام و سکون کو جو ہے سیکریفائس کرنا چاہیے. ماں کا تو نام بھی یہی ہے، ماں کا نام بھی تو یہ سمبل بھی یہی ہے، سمبل بھی یہی ہے، مقام بھی اسی طرح ملنا ہے. دیکھیے کالز تو آئیں گی، آج پروڈیوسر صاحب سے یہ بات کی تھی کالز تھوڑی دیر سلسلہ روک دیں تاکہ ہم کو بہت لوگ سننا چاہتے ہیں. ہاں، لیکن یقین کریں کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو کال کچھ بھی نہیں کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، سب کو بات سننی ہوتی ہے، کوئی نئی سے نئی. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. بلکہ آپ کچھ دنوں سے جو کچھ واقعات کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑے خوبصورت واقعہ ہوتے ہیں. میں بھی وش کر رہی ہوتی ہوں کہ پروگرام میں جا کے بیٹھوں اور کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ میں سنوں. دیکھیے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ معصومین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے جڑا ہوا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تم کس کے لیے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کوئی پیغام لے کر آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ جان قبض کرنے کے لیے. اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ سوچنے والی ہے. یہ شاید بہت کم کوئی کسی دانشور یا عالم جس کا مطالعہ ہو اسے تو پتہ ہوگی، لیکن سننے کے والوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ انہوں نے پوچھا تم میری جان کس طرف سے قبض کرو گے؟ انہوں نے کہا جی منہ سے قبض کروں گا. انہوں نے کہا منہ سے کیسے کر سکتے ہو؟ اس منہ سے تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دفعہ تکلم ہوا، یعنی میرا اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے. کلام ہوا، بالکل. اچھا. انہوں نے کہا جی میں آپ کی پھر آنکھوں سے جان قبض کر لوں گا. انہوں نے کیسے کر سکتے؟ ان آنکھوں نے اللہ کا نور دیکھا ہوا ہے. کہا جی میں پھر آپ کے پاؤں سے جان نکال لوں گا. کیسے؟ فرمایا تم کیسے میرے پاؤں سے جان نکال سکتے ہو؟ میں تو یہ پاؤں کے ساتھ چل کے کوہ طور پہ گیا تھا. تو کہتا میں پھر ساری جان یکدم نکال لیتا ہوں. تو پھر آپ کو پتہ وہ تیش میں آگے پھر انہوں نے جلالی پن کا مظاہرہ کیا، آنکھ پھوڑ دی. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کیا کہ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ باتیں کیا تھی؟ سنیں نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے. نبی اور رسول کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا، فرمایا کہ میری امت بہت نادان ہے، بہت نالائق ہے اور بڑی مطلب ان کی
ہمدردانہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان پر رحم کرنا، ان پر رحم کرنا. تو اب جو واقعہ آگے ہے اسے غور سے سنیے ذرا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ اس وقت ایک دریا کے پاس تھے، ایک جگہ میدان پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی اپنا عصا مبارک زمین پہ مارو. زمین پہ مارا تو وہاں چشمہ پھوٹ پڑا. جب چشمہ پھوٹ پڑا تو اس میں ایک پتھر تھا. انہوں نے کہا پتھر پہ اب ایک اپنا عصا مبارک مارو. عصا مبارک مارا تو اس میں سے ایک کالے رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس تھا. ٹھیک ہے. اور کہتے دیکھو یہ دیکھو کتنی گہرائی میں کیڑا تھا، تو اس کو میں یہ رزق دے رہا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ماشاءاللہ سے واقعہ ہے. یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں منقطع کر رہی ہوں میں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی سائقہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کس سے؟ یو کے سے بات کر رہی ہیں. کیا پوچھیں گی؟ میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے. عتیق الرحمان. عتیق الرحمان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. 38. اور ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. سیف الرحمان. اور ان کی ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 40. 40. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40. ٹھیک ہے سائقہ، بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سائقہ ہمارے ساتھ یو کے سے تھی، ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے اور جاننا چاہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے. 38 ایئرز جو ہے وہ ان کی ایج ہے، 40 ہسبینڈ کی ہے. جی سائقہ میری بیٹی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح کسی بھی وقت آپ کر لیجئے. اگر تسبیح توجہ سے نوٹ کر لیں، یا مصور یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مصور یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں. اور فجر، ظہر، مغرب اور عشاء، عصر کی نماز چھوڑ کے باقی تمام نمازوں کے بعد ایک اضافی سجدہ کریں. اور اس سجدے میں نماز یعنی فارغ ہونے کے بعد ایک سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور پڑھیں یا فتاح ہو یا اللہ، فے تے الف ہے، یا فتاح ہو یا اللہ، پھر اللہ اکبر کے اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی جلد ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. اور جناب تسلیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. تسلیم کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم؟ اٹلی سے. یو کے سے بات کر رہے ہیں؟ اٹلی سے. اٹلی سے. ٹھیک تو ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں اٹلی سے کہیں اور جگہ منتقل ہوں، سویڈن یا جرمنی میں، میرے لیے کون سا ملک بہتر ہے؟ اٹلی میں 5 سال سے ہوں لیکن کام نہیں چل رہا. ہاں ٹھیک ہے. مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. عبدالغفار. عبدالغفار. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 32. 32 آپ کی ایج ہے. اٹلی سے موو کرنا چاہتے ہیں جرمنی کی طرف، رائٹ؟ جرمنی یا سویڈن. اوکے چلے سویڈن بھی. ٹھیک ہے جناب، ہم نے شامل کر لیا سویڈن بھی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. تسلیم صاحب ایسے ہے کہ ابھی جو تجربات کا وقت ہے آپ کی زندگی میں، مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی قسم کا کیا ہوا تجربہ آپ کا کامیاب ہوگا. اتفاق سے جلدی آپ کا جواب آیا کہ 17 اگست 2013 سے کوئی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ 4-5 سال کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں 17 اگست 2013 کے بعد کوئی سیریس قسم کے ایسے حالات بنے ہیں کہ کوئی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. لیکن پریشان نہ ہو، آپ ایک تسبیح شروع کر دیں، یا تواب ہو یا اللہ، یا تواب ہو یا اللہ. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور آپ برائے مہربانی اپنے جو صحت کی طرف بھی توجہ دیں. یہ بہت ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، برائے مہربانی. اور جناب یو کے سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی عائشہ. جی عائشہ کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے میرا مسئلہ پوچھنا تھا کہ 1-1.5 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کو گزرنے ہوئے، اور سب فیملی والے مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. عائشہ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوگا. والد صاحب کا نام بتائیے عائشہ. میرے والد صاحب کا نام ہے حاجی سلیمان. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 سوری میں اپنی ایج بھول گئی. بتا دیجئے ایج. 33. 33. بہت شکریہ کال کرنے کا عائشہ.
ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اس وقت آپ کی کیلکولیشن ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں بتائیں گے. لیکن ویس جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے, کیونکہ ابھی بھی شور آ رہا تھا جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر مزید شور بڑھ جاتا تو آپ کی کال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈراپ ہو جاتی. اسی لیے سادیہ بیٹی میں نے کال جلدی لی ہے, کال ڈراپ نہ ہو جائے. ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کال ضائع نہ ہو. تو عائشہ دیکھیے, دینی اعتبار سے بھی آپ کو زیادہ عرصہ غیر شادی شدہ رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی پرپوزل آ رہی ہیں تو آپ کو ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور یہ اپنے مجھے بڑا سمجھتے ہوئے میری اس بات کو کنسیڈر کریں. اور شادی اگر پرپوزل آ رہی ہے تو ضرور اس طرف, اگر آپ کو جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے مخلص ہیں, ان کی بات مانیں. اور جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ کو بتا دوں گا کمپیٹیبلٹی کیا بنتی ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ کو دے دیا کہ شادی اگر پرپوزل آتی ہے تو ضرور کریں. جی جناب, بالکل ایسا ہے. اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں پورے ڈیووشن کے ساتھ, اور دینی پورے اعتبار سے ٹرسٹ بھی کے ساتھ ضروری ہے کہ پڑھیے. آپ کو شادی کرنی چاہیے. ہاں جی بالکل. اچھا شاہ جی, وہ بڑا خوبصورت, لیکن ہمارے ساتھ کالر سلمان ہے آئی تھنک ہمارے ساتھ. سمر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. سمر بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. کیا جی نام سمر, ہے؟ کیا پوچھیں گی سمر؟ جی میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. لاسٹ ویک میری مما نے کال کی تھی, فرخندہ نام ہے تھا ان کا, تو ان کو کچھ کنفیوژن تھی میری بہن کے نام کے بارے میں. اچھا کوئی اچھا بات ٹھیک نہیں. ہے. تو میں فرخندہ خود بھی انکل جی میرڈ سے ہے؟ بات کر سکتی ہوں؟ جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں, بالکل بات کیجیے آپ. جی 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 انکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بیٹا. جی میں اپنی بہن کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے, کیا لیکن نام؟ ہم اسے کہتے فرخندہ. شیریں ہیں. نہیں کیا نام کیا ہے, ایکچوئل نام کیا ہے؟ اس کا ایکچوئل نام ہے شیرین ہے. شیرین. ٹھیک ہے. جی لیکن ہم اسے کہتے میں مطلب شیری کہتے ہیں اس کو. تو ایج اس کی 20 ہے اور فادر نیم محمد ریاض. اچھا. جی تو اس کے سر درد کا پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن اسٹل پین رہتا ہے اس کے سر میں. ٹھیک ہے. تو اور اس کی اسٹڈی کا بھی پوچھنا تھا کہ کنٹینیو تھی لیکن کسی وجہ سے اسٹاپ ہو گئی, تو آگے کنٹینیو ہو سکے گی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہم آپ کو جی آن ایئر کیونکہ آنسر اس کے کرتے ہیں. پڑھنے کے دوران اس کا رشتہ آ گیا تھا, جو کہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ آگے اسٹڈی کرے, جو کہ رشتہ بھی نہیں ہو سکا اور اس کی اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں ہو سکی. تو بس یہی پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. سمر ہمارے ساتھ تھی, لیکن سمر آپ کو شاہ جی وظیفہ بتائیں گے, وہ آپ ضرور پڑھیے گا, لیکن ڈاکٹر کے آپ رابطے میں ضرور رہیں. اگر ڈاکٹر نے جو بھی آپ کو میڈیسن دی ہے اس سے اگر آرام نہیں آ رہا, پھر بھی آپ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیں اور اپنی میڈیسن جو ہیں اس کو جاری رکھیں. ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی سمر بیٹی, بات یہ ہے کہ بعض ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ سے میری ہاتھ جوڑ کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیری بیٹی کو مکمل طور پر صحت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن چند ایک ڈیزیز ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں زندگی حصے میں وہ راؤنڈ آپ کے رہتی ہیں, جیسے جس میں ان کو الرجی پرابلم ہے, اور آپ برائے مہربانی کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ, اچھے فزیشین کے ساتھ رابطہ کیجئے, ورنہ یہ ان کی پوری باڈی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. حل میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جائیں, جیسے کہ سادیہ بیٹی اکثر آپ کو بتاتی ہے, اور ایک تسبیح کریں, یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ ضرور کیا کریں, اور یہ آپ کی بہن شیریں کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو آرام بھی ملے گا. جی جناب انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک جو روحانی ہماری گفتگو کنٹینیو ہوتی ہے, ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ اور خوبصورت واقعہ بھی آپ شاہ جی ہمیں سنا رہے تھے کہ وہ پتھر میں سے کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں گھاس تھا. ہاں, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ بھی دیکھو, میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ, میں اگر پتھر میں رہنے والے کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہاری جو نسل ہوگی, تمہاری جو امت ہے, اس کو کیوں نہیں دوں گا, ضرور دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی, بات چیت ختم ہو گئی. آپ کوہ طور سے نیچے اتر رہے ہیں, تو راستے میں 7 آدمی, ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, 7 آدمی ایک قبر تیار کر رہے ہیں. تو وہ فرشتے تھے. تو آپ نے پوچھا جی کس کی قبر تیار کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا جی اللہ کے حکم سے تیار کی جا رہی ہے, تم بھی آ جاؤ اور حصہ ڈالو. تو آپ نے بھی قبر بنانی شروع کر دی. جب قبر تیار ہوگی تو کہتے بڑی خوبصورت قبر تیار ہوئی ہے, تو میں کاش کہ میری ایسی قبر ہوتی. تو باقاعدہ آپ نے لیٹ کر دیکھا اور کہا میری تو بہت اچھی قبر ہے. اسی دوران پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک سیب ان کو دیا. ابھی آپ نے سیب کو جیسی سونگا تو آپ حق ہو گئے
वसाल आपका हो गया, तो उस मौके पे आपको वहीं पे दफन कर दिया गया। तो आज तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी जहाँ कब्र है किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है। जी जनाब कबीर हुसैन हैं हमारे साथ, आई थिंक यूके से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछेंगे? जी। मैं अपने बारे में पूछना था कि पहले भी फोन किया था मैंने। हाँ जी 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 ठीक है जी जी, आप अपना डाटा बता दीजिए और क्या पूछना चाहेंगे जरा रिपीट कर दीजिए काइंडली। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/2/81। 3281 और फादर नेम? जी मनीर हुसैन। ठीक है, क्या पूछेंगे? जी मैं अपने काम के बारे में पूछना था कि बहुत परेशानी है काम के बारे में, और फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कराया था तो कोई जॉब नहीं आ रहा। चलें ठीक ठीक है है। ठीक है, चलें हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप फ़ोन बंद करके टीवी की तरफ जो है मूव हो जाइए, टीवी के सामने बैठिए, ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी इस वक्त आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज़ और कैलकुलेशन हो चुकी है शाह जी? हाँ जी हो चुकी। ठीक है। ये जो मेरे जो कॉलर्स होते हैं, इत्तेफाक की बात है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ याददाश्त है कि मुझे फ़ौरन याद आ जाती है कि ये मेरे पुराने कॉलर हैं। कबीर साहब पहले भी आपको बताया था कि आप एक तस्बीह आप ही के नाम के साथ बनती है, या कबीर हो या अल्लाह, या कबीर हो या अल्लाह, या आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वही मुकाम आपको दोबारा फिर मिलेगा और आप काफ़ी कामयाबी और बेहतरी होगी। उसमें अजाफी तौर पर यह कर लें कि या रशीद हो या अल्लाह की तस्बीह भी शुरू कर लें। तरीक़ाकार वही अवला हदूद पाकिस्तान। जी आशा है हमारे साथ बर्मिंगम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे पूछना था कि हमें ऑनलाइन अपना और अपना वालिदा का नाम बताना जरूरी है? जी बहुत ज़रूरी होता नहीं, है। वालिदा नहीं, वालिद का नाम। वालिद साहब का नाम हमें चाहिए होता है आशा। फिर भी अगर ऑन एयर नहीं बात करना चाहती तो MCR में बता दीजिए, वो हम तक पहुंचा देंगे। हम लोग आपको किसको बता दें? आपकी आवाज की समझ नहीं आई। जी अभी MCR में आपकी बात हुई किसी से तो उनको आप बता दीजिए, या फिर नंबर मौजूद है टेलीविजन पर, इदारे में कॉल कर लीजिए। अच्छा, आपके इदारे में फोन कर लेते हैं। हाँ, हाँ ये जी, वेल ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। यहाँ अच्छे उलमा बैठे होते हैं, वो आपकी बात तो इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शुक्रिया। आशा हमारे साथ बर्मिंगम से थी। और मैं सिर्फ आशा के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपने काम को मुकम्मल राजदारी से करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए सहूलत बिल्कुल मुयस्सर है, सहूलत मौजूद है। नंबर जो है टेलीविजन पर डिस्प्ले है, काइंडली आप नोट कर लीजिए। इदारे में कॉल कर लिया करें, वहाँ हमारे रूहानी एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो आपकी भरपूर रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी शाह जी। हाँ, मैं बता रहा था कि वो 7 आदमी थे जो उनकी वो कब्र वो इंसानी रूप में फरिश्ते थे। ठीक है। वो कब्र तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप भी आइए, आप भी इस स्वाब में हिस्सा लीजिए। इसमें बात में ये साबित हुई कि ये हर बात जो होती है हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की होती है इन्होंने। ठीक है। साबित ये होता है कि कब्र किसी की खोदना, यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसको दफन करने, कब्र खोदने का भी एक सवाब है। ठीक है। यानी सवाब का काम है। तो उन्होंने कहा कि आइए आप भी इस सवाब में हिस्सा लें, आप भी यहाँ पे आ जाइए और हिस्सा लें। तो उसके बाद उनको कब्र बहुत पसंद आई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको सेब दिया और आपने अभी सूंघी तो आपका विसाल हो गया। बाकी तो पता ही होगा कि जब अल्लाह ताला ने दोबारा मुखातब हुए और कहा कि और जिंदा रहना चाहते हो, उन्हें कहा जी हाँ रहना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। बड़ी मेरा ख्याल खूबसूरत है बात है जी। नसरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसरीन कहाँ से कॉल की? जी यूके से। यूके से। ओके, जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी शादी को 6-7 साल हो गए हैं और मुझे हो रहा है। बेबी नहीं हो रहा, ठीक है जी। अच्छा ठीक है। हस्बैंड का नाम बताइए नसरीन। शब्बीर। शबीर। और आपकी अपनी एज बताएं। 38। 38। और शबीर के वालिद साहब का नाम भी बताइए और उनकी एज भी बताइए। शब्बीर की एज है 40। ठीक है। वालिद साहब का नाम है अनवर अली इब्राहिम। अनवर अली इब्राहिम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। अच्छा नसीन बेटा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी 6 साल के दौरान कभी कोई प्रेगनेंसी वगैरह आपकी हुई या नहीं अभी हुई? जी नहीं। ठीक है बेटा, अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं।
جی بہت شکریہ کال کرنے کا. بیٹا آپ نے 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازیں گے. آپ نے تسبیح کرنی ہے یا باریو یا اللہ، تسبیح کی شکل میں کرنی ہے یا باریو یا اللہ، اور دوسری تسبیح کرنی ہے یا مبدیو یا اللہ. پڑھنے میں خدا نخواستہ غلطی ہو تو قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں، وہ یاد کر لیں. ایک یا باریو یا اللہ اور دوسرا یا مبدیو یا اللہ. اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی کال کر لیجئے، کیونکہ ماشاءاللہ شبیر صاحب آپ کے ساتھ فی الحال بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ اچھے ہی رہیں گے. اگر اولاد آ جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں رابطہ کر لیں، وہ اور بھی اچھی ساری بات آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہاں کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جناب، جن کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ضرور رابطہ کر لیا کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے جو ہم آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے. پروگرام کے بعد کال کر لیا کریں، مزید سے استخارہ کروا لیا کریں اور اپنے مسائل کا حل بھی حاصل کر لیا کریں. جی شاہ جی. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کو اپنی امت سے بہت پیار ہوتا تھا. ہمارے آقا، بلکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نزع کا وقت طاری تھا. اچھا، بڑی خوبصورت سی یہ بات ہے اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ بڑی تفصیل سے ہم بیان کریں، لیکن مختصر سا وقفے کا ٹائم ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ٹیک اے بریک. اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کال کیجئے اور اپنے تمام مسائل کا حل حاصل کیجئے. آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی شاہ جی. آج دیکھیے زندگی میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے بہت کچھ کیا، لیکن ایک دل میں حسرت ہے، ایک کام مجھ سے نہیں ہو سکا. وہ اتنا کچھ کیا. کالم لے میرا خیال ہے جی پہلے نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نذیر صاحب کہاں سے کال کی؟ جی میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گے؟ تو جی میرے 5 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور 4 بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے. تو جو بڑا بیٹا ہے اس کی جو ہے وہ شادی نہیں ہو رہی. بیٹے کا نام بتائیے نذیر صاحب. افتخار احمد. افتخار احمد، آپ کا نام نذیر، اور جی یہ بیٹے کا نام ہے افتخار احمد. جی ٹھیک ہے، بالکل ہو گیا. آپ کا نام نذیر احمد، اور ان کی ایج کیا ہے بیٹے کی؟ 34 ہے جی. 34 ان کی ایج ہے. اور شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی کافی پریشان ہوں. 4 چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر صاحب کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی نذیر صاحب اسپین سے ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بعض دیکھنے میں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن دیکھنے میں بہت مشکل ہے. ظاہر یہ بھی ایک ایشو ہے گھر میں کہ چھوٹوں کی ہوگی شادی، بڑے کی نہیں ہو رہی. تو نذیر صاحب آپ یوں کریں کہ اپنے بیٹے افتخار کے اوپر 7 مرتبہ پڑھا کریں، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، میم نون عین میم، یا باسطو یا منم 7 مرتبہ پڑھیں. یہ دن میں کئی دفعہ اس کے اوپر پڑھا کریں جب بھی آپ کے پاس نظر آئے. یہ نہیں کہ وہ اس کے کھانا کھاتے اس کے منہ میں پڑھنا شروع کر دیں. جب وہ آپ کی نظر میں آئے، بے شک ان کی کمر آپ کی طرف ہو، ان پہ صرف مقصد تصور میں لا کے ان کی طرف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے. پھر جیسے کہیں گے وہیں پر شادی کریں گے، اور ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی رکاوٹ یا پریشانی ہوئی تو پھر رابطہ کر لیجئے گا، یا ادارے میں رابطہ کر لیجئے گا. ہمارا ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن مایوس نہیں ہونا. میں تو بڑا پر امید ہوں. جو بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. وہ ہیں ضدی ویسے، لیکن محنتی بھی بہت ہیں. انشاءاللہ کامیابی ملے گی انہیں. جی جناب، بہت شکریہ. اور کال کیجئے
اب ہمارے ایسے ویئرز جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، وہ ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ کال کریں، اور تاکہ ہم ان کو وظائف بتائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر، اپنے ان کے سولسٹر کے رابطے میں بھی رہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہم بھی ان کی رہنمائی ضرور کریں گے، اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگتی ہے وہ پھر ہمارے ادارے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی شاہ جی. دیکھیے جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس پہ پھر بات کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پہ آخری وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پہ یہی تھا، اے میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا. تو بتائیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، رات بھر جاگتے رہے کہ امت محمدی کو بخش دینا، امت محمدی کو بخش دینا. اور کیا کہ اب میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کر دیا. ایک قدم بھلا کو تصور کر سکتا ہے کہ دو جہانوں کے سردار پہ کوئی جادو کر دے؟ صرف اس لیے کیا کہ بتانا تھا کہ اگر مجھ پہ ہو سکتا ہے تو آپ پہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ پہ ہو تو آپ اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، اس کا حل کیا ہے، میں نے کیا حل کیا ہے وہی آپ نے کرنا ہے. مت ان چکروں میں پڑیں. اور اس کا حل ہے، کسی کی کیا ضرورت تھی کہ ان پہ جادو کر سکتا. یہ ہمارے لیے مثالیں وہ قائم کر گئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئے. ہم ان کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک شخص کہہ رہے تھے کہ آپ بکس درود پاک کیوں پڑھتے ہیں. جی ضرور سنیں گے. پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں حاجی کال کر رہا ہوں انگلینڈ سے، اولڈم سے. نام دوبارہ بتائیے. نام دوبارہ بتائیے کائنڈلی. جی حاجی محمد یونس. اچھا حاجی محمد یونس جی، کیا پوچھیں گے؟ جی شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میرے والد صاحب کا نام ہے کالا خان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایج کیا ہے میرا آپ کی عمر کیا ہے یونس صاحب؟ جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہے، دن بدن حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، کام بھی کرتا ہوں، کمائی بھی کرتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں لگتی کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے اپنی ایج بتا دیجئے. میری ایج ہوگی ہے 60 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 60 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. جی شاہ جی، ہمارے ساتھ حاجی محمد یونس انگلینڈ سے تھے، اور ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے، اور بزنس کے حوالے سے کچھ پریشان ہیں. ہاں واقعی ان کے ساتھ ایشوز تو واقعی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ایک تسبیح بتا رہا ہوں، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ کیجیے گا، یعنی کہ تسبیح توجہ سے سنیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق یا اللہ. یہ تسبیح پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق یا اللہ، درود شریف اور آمین. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا، گھبرانا نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھوڑا سا اپنے جو سٹامک ایشو ہے اس طرف بھی توجہ دیں، کوئی ایسی چیزیں ان سے گریز کریں جو معدے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جی جناب، روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ طبی مسائل کا حل بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو جو وظائف دیے جاتے ہیں ان وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور پرسکون زندگی ضرور گزاریے. اچھا شاہ جی، بڑی خوبصورت سا ایک واقعہ آپ ہمیں سنا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے پہلے بات سن لیتے ہیں. اگر کالر ساتھ ہیں تو جی ہاں، اگر کالر ہیں تو وہ ان کو ضرور انٹرٹین کیا جائے. جی سائمہ ہیں، بالکل سائمہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائمہ، کہاں سے کال کی؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی تھی. اوکے، کیا پوچھیں گی؟ میں نے یہ بس پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں، وہ بار بار چھوڑ کے نا چلے جاتے ہیں، وہ یہاں میرے ساتھ میں رہتی نہیں، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. نام بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، نام بتائیے ہسبینڈ کا. سائمہ جی نام بتائیے ہسبینڈ کا. جی AJI. نہیں، ان کا اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. AJI اجی ابراہیم، اس کا سر نام ہے. ابراہیم ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کی ایج کیا ہے ابراہیم صاحب کی؟ ان کی ہے 29. اچھا ٹھیک ہے. اور ابراہیم صاحب کے والد صاحب کا نام بتائیے. وہ مطلب اپنے والد کا مجھے
याद होना चाहिए आपके इब्राहिम, उनके वालिद का नाम इब्राहिम ही है ना, तो उनका नाम अज्जी है ना, AJI है ना। अच्छा, उनका नाम अज्जी है और उनके वालिद साहब का नाम इब्राहिम है। ओके, ठीक हो गया। जी। और आप बताइए कि इनकी एज क्या है? किनकी? मेरी अज्जी की, अज्जी की आपके हस्बैंड की एज? 29। ओके, तो थैंक यू। आप चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि शाह जी आपको वजीफा बताएं और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं ताकि उन लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है, इसलिए मैं आपको बताती चलूं कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपना डाटा कंप्लीट कर लिया करें, चाहे वो आपने अपने किसी दोस्तों अहबाब के बारे में पूछना हो, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना हो, बच्चों के बारे में जानना हो, आपका अपना नाम चाहिए, इनके फादर का नाम चाहिए होता है, आपकी तकरीबन एज हमें दरकार होती है और साथ साथ जहां आप रह रहे होते हैं उस जगह का नाम जरूर हमें चाहिए होता है। जी शाह जी। जी सहमा बेटी, आपके लिए दो चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो एक तस्बीह आपने करनी है या वालियो या अल्लाह, वली नहीं पढ़ना, या वालियो या अल्लाह, वाव अलफ लाम ये और ऊपर पेश, या वालियो या अल्लाह, इसकी तस्बीह करनी है आपने। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप हमारे जो निचली दिए गए नंबर है वहाँ रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रा तफसीलन बात भी करना चाहूँगा आपसे, लेकिन उम्मीद रखें कि ये काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। और जनाब नहीं होगा, देखिए मैं सारी बेटी, मैं इत्तफाक की बात है कुछ लोगों का आज अनाउंस करना भूल गया। यानी ये सहमा बेटी हैं, इन्होंने को मैंने बता दिया कि ये प्रोग्राम के बाद कॉल करें। एक नज़ीर साहब हैं, उन्होंने कॉल की थी। नसरीन हमारी बेटी थी, उन्होंने कॉल की। उनका कबीर साहब और तस्लीम साहब, इनको मैं नहीं कह सका उस वक्त, कॉल्स का रेशो स्पीड ज़्यादा थी, तो इन लोगों को ज़रूर, बाकी लोगों का नहीं, लेकिन तो जी सैमा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सैमा कहाँ से कॉल की? फ्रॉम लंदन, और मेरा नाम साइमा। मैंने कुछ पूछना था। जी माय डेट ऑफ बर्थ या मेरी मम्मी का नाम या माय डैड नेम? फादर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, माय डेट ऑफ बर्थ इज 22/8/71। ओके ओके। और मेरे डैडी का नाम है मंजूर हुसैन। ओके। मैंने लास्ट वीक वो किया था फोन, लेकिन वो कोई और थी बात, मैंने कुछ पूछना था कुछ और। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहिए? बात है कि वो काफी सालों से वो माय हेल्थ इज नॉट ओके है, तो मैंने कुछ पूछना था कि पढ़ने के मुताबिक, बिकॉज एक चीज के बाद कोई और चीज लग शुरू हो जाती है, तो जब वो मुझे बताएंगे कुछ पढ़ने का तो मुझे 2 दफा आप वो फिर मुझे रिपीट कर देना कि फिर मैं वो लिख सकूं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया साइमा कॉल करने का। जी शाह जी, साइमा हमारे साथ थी और तफसील से बता दीजिए वज़ाइफ जो भी आप बताएंगे उन्हें 2 दफ़ा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि साइमा जो है इस वक्त टीवी के सामने बैठी हैं और डेफिनेटली पेन पेपर जो है उनके पास मौजूद होगा। हाँ जी जी। साइमा बेटी की कॉल की को मैं अपने ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने क्या कहते हैं हिपोक्रेसी से काम नहीं लिया, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मुझे 2 दफ़ा बताइए, तो मैंने भी टाइम दे दिया, कागज़ पेंसिल पकड़ लें। एक तस्बीह आपने करनी है या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह, और दूसरी तस्बीह आपने करनी है अस्तगफार की तस्बीह करनी है। अस्तगफार की तस्बीह असर की नमाज के बाद, और या मजीदो या अल्लाह ये भी असर के बाद ही, यानी दोनों तस्बीहात असर की अजान के बाद आप कर लीजिए करें, या मजीदो या अल्लाह और अस्तगफार की तस्बीह, इंशाअल्लाह आपको बेहतरी हो पाएगी। जी जनाब ताहिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर जमील साहब क्या पूछेंगे? हम लोगों को 3 साल हो गए यूके आए में, यहाँ हमने असैलम लिया है। ठीक है। तो एक तो उसके बारे में पूछना था कि इसमें हमें प्रोग्रेस हो जाए, कामयाबी हो जाए, उसके लिए वजीफा, और प्लस बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मुझसे यहाँ पे एक इंग्लिश का टेस्ट है, वो काफी टफ है आईलेट्स का, वो मुझसे क्लियर नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, यहाँ से दूं या पाकिस्तान जाकर दूं, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अपने वालिद साहब का नाम बताइए ताहिर साहब। मोहम्मद जमील, वो वफात पा चुके हैं। अच्छा ठीक हो गया। और आपकी एज क्या है? मेरी एज इस वक्त 43 प्लस है। 43 प्लस है। चलें शाह जी कुछ और पूछेंगे? अच्छा माजरत के साथ मुझे सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक तो आप आइल्ट्स क्लियर करना चाहते हैं और दूसरा जो काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है आपको? बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो यहाँ पे पहली हर्डल ये है कि इंग्लिश टेस्ट जो इन्होंने बहुत ज्यादा हाई बैंड्स रखे हुए हैं, 7 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल ऑफ आइलेट्स टेस्ट,
اور اس کے بعد اسائلم ہم نے لیا ہوا ہے, کلیم کیا ہوا ہے, اس میں بھی کیا کامیابی ہو جائے گی؟ انشاءاللہ آپ ٹی وی آن کیجئے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی طاہر جمیل صاحب, پہلے تو شکریہ آپ کی کال کا. دوسرا کہ اب آپ نے پوری ڈیووشن کے ساتھ اس بھائی کے کہنے پہ ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے, یا قادر یا اللہ, یا قادر یا اللہ. یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے, اور جب ٹائم ملے فارغ وقت میں بھی تو اس کو ورد کی شکل میں جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ کو کامیابی ملیں گی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کو کامیابیاں ملے تو ہمارے اسی پروگرام میں ضرور ہمیں بتائیے, ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, کیونکہ میں ابھی کامیابی نزدیک دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی یا قادر یا اللہ کی تسبیح آپ کے بہت کام آئے گی. میں تو بس اسی وقت آتا ہوں, سعدیہ بیٹی تو دن میں کئی پروگرام یہاں کنڈکٹ کرتی, ان کو بتا دیجیے گا میرے تک. جی جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شاہ جی, ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اب ایک واقعہ سنا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں, جب آپ کا بھی وصال کا وقت آیا تو اس وقت بھی وہ امت محمدی کی کیے جا رہے تھے. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں, ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے. ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, حد سے زیادہ, اور وہ ہے حقوق العباد کی. حقوق اللہ کے بارے میں تو آپ یقین کامل رکھیں. ٹھیک ہے, پہلا سوال نماز کا ہوگا, لیکن اگر آپ نے زندگی میں اللہ سے توبہ کر لی, نزع کی حالت سے پہلے نزع جب طاری ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. نزع کی حالت سے پہلے چلتے پھرتے بیمار ہو گئے, بلکہ بستر مرگ پہ ہیں, سب کچھ ہے, آپ کو موت بھی اپنی نظر آ رہی ہے, لیکن آپ ہیں ہوش و واس میں, تو آپ اس وقت استغفار کریں, اے اللہ, دل سے کریں. کہتے ہیں کہ ایک مکھی کے برابر اگر آپ کے آنسو اللہ کی خوف سے بہہ جائیں اور اپنے گناہ یاد کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن میرا مقصد ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرنے کی, آپ نمازیں مت پڑھیں اور استغفار کرتے رہیں. نماز فرض ہے, پہلا سوال اسی کا ہونا ہے. وظائف اور نفلی عبادت اس کا ذکر بعد میں ہوگا. جو منتیں مرادیں آپ نے پوری نہیں کی اس کے سوال بعد میں ہوگے, لیکن پہلا سوال آپ سے نماز کا ہی ہوگا. جی بالکل جناب. طاہر محمود اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب, میرا بیٹا, اس کے لیے میں نے کچھ کویسچن پوچھنا تھا. میرے بیٹے کا نام ہے وسیم مرزا, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اگست 1988. جی کیا پوچھیں گے ان کے بارے میں؟ 26 سال. اس پہ کچھ ہیڈلز ہی آئی ہوئی ہیں, اس کی سکسیس نہیں, پہلے کافی عرصہ تک جاب کرتا رہا, ابھی اس کی میرج لائف بھی کوئی اتنی نہیں ہے ٹھیک, اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا بزنس وائز پہ بھی اس کو پریشانی ہے, جاب پہ. نہیں, وہ شادی شدہ ہے وہ. جی 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 شادی شدہ ہیں. ان کی مسز کا نام بھی بتا دیجئے. مسز کا نام ہے کوثر مرزا. جی کوثر مرزا. کوثر, جی کوثر. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور ان کی ایج کیا ہے کوثر کی؟ ہلو, کوثر کی ایج بھی بتا دیجئے تقریباً. بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ 60. نہیں وہ سمجھ آ گئی. کوثر کی بتائیے, کوثر کی بتائیے. اپنی بہو کی اندر 17/4/1966. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جی شاہ جی کچھ اور پوچھیں گے؟ بہت شکریہ جی, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی طاہر محمود ہمارے ساتھ تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں تھوڑا ورڈ ہیں. وسیم ان کا نام ہے. میرڈ لائف جو ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, اور ہرڈلز بھی کافی زیادہ لائف میں ان کے ہیں. تو آپ کو وظائف بتا دیجئے. دیکھیں جی, جہاں تک ان کی ہرڈلز ہیں وہ تو آپ طاہر صاحب اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چند دنوں میں ہی بہتر ہو جائیں گے. تسبیح میں بتا رہا ہوں جو کہ وسیم صاحب کریں گے, وہ ہے یا رافع یا اللہ, یا رافع یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ. اور دوسرا جو میاں بیوی کے جو بتا رہے ہیں اس کے لیے یا مانع یا اللہ, لیکن وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بہو بڑے, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ ایشوز اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ کچھ سیریز ایشوز ہیں, ان کو ریموو جب تک نہیں کیا جائے گا وہ اتنی آسانی سے ان کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. بہتر ہے کہ پروگرام کے بعد جو ہمارا ادارہ ہے وہاں کال کیجئے گا, ادارہ آپ کی پوری بھرپور رہنمائی کرے گا, یعنی وہاں جید علماء ہیں, وہ آپ کو مکمل کر کے دیں.
جی جناب ہمارے ساتھ ورشا ہیں کال پر آئی تھنک. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عائشہ کہاں سے کال کیا ہمیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا, میرے جو ہے نا پیسے نہیں مل پا رہے, جیسے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے پیسے کہاں رکھ کے میں بھول گئی ہوں یا میں نے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں, تو کچھ آئیڈیا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے عائشہ. ندیم. ندیم. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 28. 28 ان کی ایج ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بچی ہیں میری 3. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اچھا جہاں تک بینک کی سمجھ میں آتا ہے وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فوری طور پر چیک کیا جا سکتا ہے, جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے ہیں یا نکلتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ایک میسج جو ہے وہ آ جاتا ہے. چلیے ہمارا کام ہے ان کا سوال کا جواب. ہاں جہاں تک بات بھولی جا سکتی ہے. اچھا ویسے کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے واقعی میں, انسان چیز رکھ کے بھول جاتا ہے. عائشہ بیٹی ایک تسبیح کی جو ہے نا چند دن کریں, یا خبیرو یا اللہ, یا خبیرو یا اللہ, اس کی تسبیح آپ اپنی روٹین بنائیں چند دنوں کے لیے, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک کام کریں, آج رات 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں. آج رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سو جائیں. کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں, اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھتے پڑھتے سو جائیں. مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, کل صبح آپ کو ایک خواب آئے گا, اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب بہت شکریہ. بات ارد گرد ہی ہے آپ کے آس پاس, تمام مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے آپ کا. وظائف پڑھیے اور وظائف پڑھ کے سو جائیے, نماز ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اچھا شاہ جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, کبھی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود سے ہی رکھ کے بھول جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ اکثر میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کچھ روحانی مسئلے بھی ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ چیز یہاں رکھی ہے, اچھا سامنے چیز پڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ چیز دیکھیں میں نا آج آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں آج ایک ایسی حیرت انگیز بات آپ کو لوگوں کو بتا دوں جو میرا خیال ہے آج تک کسی میڈیا چینل نے آج تک نہیں بتائی ہوگی. جلدی سے بتا دیجئے اس سے پہلے کہ کالر آ جائے. تمام ویورز اس بات کو نوٹ کر لیں. دیکھیے یہ جو ان دیکھی ان سین چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ نئے کرنسی نوٹ جو ہوتے ہیں ان کو ان پہ بڑی نظر ہوتی ہے ان کی. یوز کرنسی نوٹ ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا نیو کرنسی جو نیو کرنسی نوٹ ہونا, جیسے کہ نیا نوٹ ہے وہ اس کو فوراً جو ہے نا شرط کے طور پہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیں گے, ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیں گے, کہیں پھینک دیں گے, چھپا دیں گے, نظروں سے اوجھل کر دیں گے. یعنی کہ نئے کرنسی نوٹ کے بینک سے لیں تو بے شک یوز لے لیں, وہ محفوظ ہیں. گولڈ کو جیسے رکھیں تو اس پہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں نگاہ ڈالتے رہیں, کیونکہ گولڈ بھی جو ہوگا را مٹیریل کی شکل میں یا نیا آپ نے ان یوزڈ رکھا ہے اس کو بھی ضرور ٹچ کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ باتیں شاید ہی کو آپ بتائیں, میں رسک لے کے بتا رہا ہوں, لیکن یہ علم ہے نا, علم کے حوالے سے میں بات بتا رہا ہوں کہ کرنسی نوٹ جو نیا ہوگا اس پہ یہ چیزیں ضرور اٹیک کرتی ہیں. اچھا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ وہ مطلب چیزیں محفوظ رہیں ہماری, اگر ہم نہ دیکھ سکیں. میرا بھی دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے کہ وہ فوراً گھر جا کے پہلے چیک کر لوں گی کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر. کرنسی نوٹ جو ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ بالکل برانڈ نیو کے بجائے یوز, جس کو کچھ ہاتھوں میں سے گزر چکے ہوں, وہ محفوظ رہتے ہیں. برانڈ نیو کرنسی نوٹ جو ہوتا ہے وہ اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یوز کرنسی نوٹ, یا اگر نئے ہیں تو ان کو ایک دو دن کے بعد دیکھ لیا کریں. بلکہ سب سے اچھی بات تو بینک جو ہے بینک میں رکھیں. اور اب عائشہ بیٹی کو ہم نے جو بتایا یا خبیر ہو یا اللہ, انشاءاللہ اس کے بارے میں ان کو معلومات ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی اور ہو سکے تو ہمیں کال کر کے بھی بتا دیجیے گا. ہماری لوگ ای میل کر کے اور میسیجز کر کے تو بتاتے ہیں, آن ایئر بھی بتانا چاہیے. جن لوگوں کے کام ہوتے ہیں آن ایئر ضرور بتانا چاہیے. اپریسیشن جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بلکہ ہم لوگ اور زیادہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں لائی جائیں جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں. جی جناب, اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی کالر آ جائے ہم کوئی اپنا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا استغفار کی تسبیح یہ لازمی اب روٹین بنا لیں. کلمہ طیبہ کا ورد اپنے معمول بنا لیں, اور اللہ کا شکر تہ دل سے ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ میں اس لیے کہ میں بڑی پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے, میں اس وقت اسکول گوئنگ تھا,
تو ہمارے جو امام صاحب تھے مسجد میں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں اور میرا دیکھے چہرہ بڑا پرسکون ہے, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں, میں یہ 3 کام کرتا ہوں. تو اس وقت وہ ذہن میں بات بیٹھ گئی, میں نے بھی تب سے شروع کی ہوئی ہے. اور مجھے بھی یہی ہوتا ہے, میں کبھی کسی جگہ پہ میں مقام پہ اللہ کی رحمت سے ناکام نہیں ہوا, کامیابی ملتی ہیں, ہر چیز مجھے مل جاتی ہے, جو مانگتا ہوں مل جاتے ہیں. ابھی مجھے سب لوگ مذاق کرتے ہیں کہ تم نے 22 سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دی. تو میں نے کہا کیا ہے, 22 سال میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں نے بیمار تھا, میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں. تو چھوٹی عمر میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میرے بچوں کی مجھے خوشیاں میری زندگی میں دکھا دے, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو فوری طور پہ چند دنوں میں ہی دونوں کے رشتے آ گئے, دونوں کا کر دیا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ اللہ, اس لیے کہ میں 3 کام جو ہے میں نہیں چھوڑتا کبھی بھی, اللہ کا شکر ادا کرنا, استغفار کرنا اور کلمہ طیبہ کا ورد. کلمہ طیبہ کا ورد مجھے کسی فائدہ بٹھایا تھا, کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا انسان کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی, وہم کا شکار نہیں ہوتا, اس کو سر درد نہیں ہوتا. تو ہم کیوں نہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں, اور جو ہم اتنا بعد میں بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پرابلم اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کیوں نہ گھر کے اندر ایک مفت کی ایک ریمیڈی پڑی ہوئی ہے, کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے بکثرت کریں. تو یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ ہمیں اپنی لائف میں شامل ضرور کر لینی چاہیے. جب ہم ادھر ادھر کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو پھر ریمیڈیز کیوں نہیں. جناب, روحانی گفتگو بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے, اور ہمارا پروگرام بھی بہت شکریہ شاہ جی وقت دینے کا اور ہمارے ویورز کی رہنمائی کرنے کا. جناب, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی گئی ہے اور آپ کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کیا گیا ہے. اور ہمارے ایسے ویور جن کی کال نہیں لگی, معذرت خواہ ہیں, پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں, ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. تمام روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.